अस्सलाम वालेकुम, आफाक फारूकी नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। अगर जिस दिन गैप देता हूँ तो उसके बाद डबल शिफ्ट लगा के दो भी बना लेता हूँ। मौजू तो जो तय किया था वो ये था कि अरशद नदीम, जिसने कॉमन वेल्थ के टूर्नामेंट में थ्रो किया है 90.18 पर और गोल्ड मेडल लिया, एक हिस्ट्री बनाई है, और कौम में जो जोश व वलवला और कहना चाहिए मोहब्बत, अक़ीदत, एहतराम देखने में आया, तो मैं ये सोच रहा था कि सॉफ्ट इमेज क्या होता है आखिर। सॉफ्ट इमेज ये हमारे खिलाड़ी, फनकार, अदीब, दानिश्वर, आर्टिस्ट जो मतलब एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के हों, कैलीग्राफी के हों, मॉडर्न कैलीग्राफी, ये फ़नून लतीफ़ा से जुड़े हुए लोग हों, बड़े पोइट हों, असल सॉफ्ट इमेज जो है दुनिया में इनसे जाता है कि अगर इनके दुनिया में चाहने वाले हैं हर कौम, हर रंग, हर नस्ल, हर मज़हब में, तो वो कौम और वो मुल्क, वो रियासत इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत आगे होती है कि उनके हीरोज़ जो हैं दुनिया में मशहूर होते हैं। कि जैसे इमरान खान हमारा सबसे बड़ा सॉफ्ट इमेज थे, हाय सियासत, कितना बड़ा आदमी निकल गई कि मगरिब की आँख का तारा थे, अमेरिका में भी पहचानते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए एज ए प्राइम मिनिस्टर आए तो डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ उन्हें पहले से जानती थी और डोनाल्ड ट्रंप को पता भी नहीं था। तो ये होता है सॉफ्ट इमेज। और दुनिया में अगर नोट करें कि जिनके खेल बड़े होते हैं, जिनके तमगे ज़्यादा होते हैं, वही बड़ी कौमें होती हैं। आप वर्ल्ड की क्लास के जो भी गेम है, ओलंपिक है या इस तरह के जो दूसरे हैं, वहाँ देखें चाइना या छोटे छोटे मुल्क यूरोप के कितने कितने एक साथ गोल्ड मेडल लेते हैं। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ तो 2 गोल्ड मेडल पहली बार कॉमनवेल्थ के टूर्नामेंट में आए हैं कि रूह दस्तगीर बट जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल लिया, वो भी एक तारीख रकम की और सारी दुनिया ने हैरत से देखा। फिर दूसरे ने तो कमाल ही किया कि लास्ट ओलंपिक में इंडियन, जो मुझे याद पड़ता है कि नीरज चोपड़ा थे, 86.62 पे उन्होंने ये फेंका था, जो थ्रो किया था, और इसी लड़के ने, अरशद नदीम ने 84.58 पे, मतलब ऑलमोस्ट 3 पॉइंट का फ़र्क था। अब उसने 90 अबव फेंका है कि जो एशिया में कहते हैं कि किसी कोरियन का रिकॉर्ड है। तो ओलंपिक 2 साल के बाद है और मुझे तो लगता है कि ये ओलंपिक जीत के लाएगा ये लड़का। ये बहुत बड़ा फ़ख्र है। एक छोटे से गांव में, कहते हैं मियाँ चुन्नू के किसी गांव के, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट है मेरे ख्याल में ये डिवीज़न है, ये एक बहुत बड़ी फतह है। मगर हमारे यहाँ हर चीज़ सियासत ज़्यादा कर दी गई। इवन ये कि स्पोर्ट्स क्लब के जो स्पोर्ट्स बोर्ड है, इसके भी चेयरमैन जो है ना वहीं के रिटायर है और छोड़ते ही नहीं है, जाते ही नहीं है। हर फील्ड उनके पास है। देखिए, मुझे कहने दीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि मुझे सदर आरिफ अलवी की मुबारकबाद अच्छी लगी, मुझे बाबर आज़म की सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, प्राइम मिनिस्टर की बहुत अच्छी लगी, मगर ISPR की मुबारकबाद मुझे नहीं समझ आती। दुनिया की फ़ौजों को ये काम नहीं, मगर उन्होंने बताना होता है कि हमारी जगह मौजूद है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सिंगर भी वही कंट्रोल करते हैं ना। पूरी दुनिया में एक लंबी दास्तान है और सियासतदादा इतना कर दिया है कि मुझे एक नौजवान लाहौर में 6-7 साल पहले बता रहा था कि वो बहुत अच्छा क्रिकेटर था। तो उसे कहा गया कि अगर वो 27 साल की उम्र से कहा गया तुम अंडर 19 खिला सकते हैं, 25 लाख रुपए दो। ऐसे बनती है कौमें। अगर इस तरह के बच्चे, अरशद नदीम जैसे बच्चे और नो बट जैसे लड़के अगर कहीं पहुंच रहे हैं, तो बिलाशुबा ये तारीख़ है, एक अनोखी तारीख़ है कि जिनके पीछे कोई बड़ी सपोर्ट नहीं है, जहां इदारे टूट चुके हों। मगर याद रखिएगा कि सॉफ्ट इमेज यही लोग होते हैं असल। कि आज पूरी दुनिया के मीडिया में जहां निगाह कीजिए, हिंदुस्तान में तो रोए पिटाए पड़े हुए हैं इस वक्त कि एक ही तस्वीर छपी है, वो है अरशद नदीम। तो मेरी इन बात पे गौर कीजिएगा। मैं आता हूँ असल खबर की तरफ कि बहुत बड़ी खबर है, अगर दुरुस्त है
کیونکہ آنکھوں سے تو نہیں دیکھا ہے، کانوں سے نہیں سنا ہے کہ نواز شریف کو راضی کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان آ جائیں. اور ملک کے نامور انورٹڈ کاموں میں سینئر صحافی محسن بیگ صاحب ان کے لندن کے گھر میں جا کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ٹھہر رہے ہیں اور مذاکرات کر رہے ہیں. ہوٹل میں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر پرپس ہوتا ہے اس طرح کی جگہوں پہ ٹھہرنے کا. ہمارے ملک میں تو بڑے بڑے تجزیہ نگار بن جاتے ہیں جب میڈیا کو اٹھانا ہو یا حکم ہو. اور مطلب میری کوئی ان سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، میری کوئی ہائے ہلو بھی نہیں ہے. امریکہ سے گئے مجھے اتنا پتہ ہے، مجھے پوری داستان حیات بھی پتہ ہے، مگر اتنا کہوں گا کہ ان کے کھاتے میں کوئی ایک آرٹیکل، کوئی ایک فیچر، کوئی ایک رپورٹ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ انہیں سینئر کہا جائے. مگر یہی سینئر صحافی ہیں آج کے مہذب پاکستان میں. تو جناب فیصلہ ہو رہا ہے، طے ہو رہا ہے کہ کسی صورت سے خاقان عباسی ود ان 10 days تھرڈ ٹائم، تیسری مرتبہ، ابھی 10 days پہلے وہیں تھے نا برطانیہ میں، شکوے شکایتیں کر رہے تھے شہباز حکومت کی، وہ پھر بلا لیے گئے، وہاں موجود ہیں. اور میاں نواز شریف اپنے ایم این ایس کو، اپنے اور جو پارٹی کے حمایتی ہمدرد بڑے لوگوں سے کرتے ہیں اس طرح کی مشورے. یہ لیڈر ان سے پوچھ رہے ہیں کہ میں لاہور اتروں کہ میں اسلام آباد اتروں، کیونکہ لاہور میں تو اب ڈر ہے، پرویز الہی بیٹھا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں گھر میں جہاں جو اصل گھر ہے وہاں ڈر ہے، کیونکہ بھتیجے کو جس کو بنایا تھا وزیر اعلیٰ اور پورے جان لگا کے بھی نہیں بنا سکے، وہ تو بھاگ کے لندن پہنچ گیا. کیونکہ دکھ تکلیف تو یہ لوگ سہ ہی نہیں سکتے نا. میں اگلی بات کہنے سے پہلے آپ کو یہ دہراتا چلوں کہ ابھی نواز شریف کا پاناما کیس کا ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا تھا. تو میں نے لکھا تھا کہ ادارے انکلوڈنگ عدلیہ، معاملات اتنے متنازع ہیں، اتنے خراب ہے کہ کوئی کسی پہ اب یقین نہیں کرتا اس ملک میں. یہ ریاست اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ نواز شریف جیسے جو 3 بار پرائم منسٹر رہا اسے جیل میں رکھ نہیں سکتی ابھی. پھر آپ نے دیکھا کہ ترلے ڈالے گئے، پیر پکڑے گئے، خاندان کو توڑا گیا اور دوائی لینے بھیج دیا گیا. اور دوائی لینے کے لیے جیسی وہ جہاز کی سیڑھیاں چڑھا، تصویریں باہر آ گئیں کہ دیکھو یہ تو بالکل صحت یاب ہے. مطلب پلان کے تحت بھیجا گیا، گندا کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور پھر تماشا لگایا گیا کہ دوائی لینے گیا تھا اب تک نہیں لوٹا. اب اس کے تلے ڈالے جا رہے ہیں کہ حضور آ جائیے، کیونکہ ماشاءاللہ یہ کوئی بڑے سیاستدان تو ہے نہیں. لیڈر ایک بہت ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے، اس کا ویژن، اس کا تھاٹ، اس کا یہ کریج، اس کی بریونیس، وہ بہت ڈیفرنٹ لوگ ہوتے ہیں. وہ تاریخ کا حصہ ہیں. آپ دیکھیں، پڑھیں تو پتہ چلے گا آپ کو کہ کون کون لوگ ہیں، کیا لیلن کیا تھا، مارکس کیا تھا، اور جی گویرا سے لے کر یہاں آ جائیے بھگت سنگھ تک بھی، تو یہ بھی بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. تاریخ ہے ایک پوری. تو انہیں روانہ کر دیا گیا. اگر یہ 3 مہینے جیل میں رہ جاتے، 3 مہینے اور، تو یہ ریاست ہاتھ جوڑ کے باہر لے کر آتی ان کو. مگر ان کا کبھی ویژن ہی نہیں رہا. یہ مشرف کے دور میں بھی اسی طریقے سے خاموشی سے چلے گئے تھے، اور پورے تام جھام کے ساتھ، گھر کے برتنوں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ، کیونکہ بغیر سہولتوں کے تو رہ نہیں سکتے نا. تو اب یہ پوچھ رہے ہیں لاہور اترنا ہے کہ اسلام آباد، کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اسلام آباد سے جلوس لے کے جائیں گے لاہور کے لیے. جب جلوس بڑا ہو جائے گا تو پرویز الہی یا عمران خان کیا کر لیں گے. تو سب سے پہلے کوئی ان سے پوچھے کہ کیسے جلوس لے کے جائیں گے؟ آپ تو مجرم ہیں باقاعدہ، آپ تو ایئرپورٹ اتریں گے، آپ کو تو اندر کر دیا جائے گا رائٹ اوے. تو جواب آیا کہ نہیں، وہ حفاظتی ضمانت ہو جائے گی. آپ یقین کریں میں نے اپنا سر پکڑ لیا. مطلب انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ان کا قصہ ان کی عقل کے ساتھ ہی دفن کر دینا ہے، انہیں پاک کر دینا ہے. جیسے پچھلے دنوں انہی پروگرام بتایا گیا نا کہ لگتا ہے شریف خاندان کا سیاسی سورج غروب ہو چکا ہے. تو ان سے فیصلے اس طرح سے کروائے جاتے ہیں نا. وہ عمران خان جو کہتا ہے غریب کا قانون الگ ہے، امیر کا قانون الگ ہے، حالانکہ اس کے لیے بھی قانون بالکل الگ ہے، سب کو تھلے لگایا ہوا اس نے. تو جب یہ حفاظتی ضمانت لے کر آئیں گے، جلوس لے کے پہنچیں گے، تو پی ٹی آئی ان کا کیا اشر کرے گی؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ دیکھا بھائی کی حکومت بنائی اس لیے تھی
کہ نیب کے قوانین چینج کریں, مجرم کو ملزم بنا کے پھر فارغ کیا جائے, اسے لایا جائے ملک میں واپس. یہ پورا ایک پروپیگنڈا مشینری شروع ہوگی, اور یہ اسی پروجیکٹ کا حصہ ہے جس کو میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہا کہ خان صاحب کو 2/3 میجارٹی کے ساتھ واپس لایا جائے گا, 2/3 میجارٹی کے ساتھ, کچھ سیٹیں چھوڑ کر کہ وہ کسی اور کو دیکھے تاکہ خان صاحب کو بھی اپنے اس میں رکھا جائے. تو وہ 2/3 میجارٹی دینی ہے. تو اگر یہ حفاظتی ضمانت لے کر آئیں گے اور جلوس لے کے نکلیں گے تو ان کا قصہ تو پی ٹی آئی ویسے ہی پاک کر دے گی, اور لوگ مجھ جیسے یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی قانون تو واقعی ان لوگوں کا ہے کہ جب چاہیں ان کی ضمانتیں ہو جائیں, جب چاہیں عمر 10 سال کی عمر جس کو قید وہ علاج کرانے باہر جا سکے. آج تک ہم نے تاریخ میں تو کہیں نہیں سنا کہ سزا کی ہوئی ملزم کو, جس کو سزا مجرم ہو چکا ہو, عدالت میں ہو, وہ اپنے خرچے پہ علاج کرانے باہر جا رہا ہے, اور جو ضمانتیں دینے والے تھے وہ بھی آرام سے بیٹھے ہیں, کوئی جواب دہ نہیں ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ لیڈر بنے کیسے تھے, مگر جنہوں نے بنایا تھا وہ بھی تو ایسے تھے, ضیاء الحق. تو انہوں نے ایسے ہی لیڈر بننا تھا. ان کے نزدیک بھی کوئی نہیں ہے, ان کو اتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ جب یہ لندن سے گئے تو ان کے ساتھ 26 صحافی تھے, وہ بھی ان کی پسند کے, اور 90 کے قریب لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے سینیٹر, کانگریس مین اور ان کے ممبر اراکین جو پچھلے تھے اور جو بھی سارے ان کے ہواری لواری جب یہ اترے اور کمانڈو سامنے آئے تو وہ بھی کہتے ہیں نیو یارک سے ایک ملک اوان صاحب ہیں, خالق اوان کے نام سے ہم تو جانتے ہیں, وہ کھڑا ہوا تھا, نعرے لگایا تھا. باقی نہ میڈیا میں کوئی رکا تھا, نہ ان کے باقی ہواری رکے تھے. تو اب یہ پھر ریکی کر رہے ہیں کون کون ساتھ ہوگا. ایک تام جھام کے ساتھ جانا ہے نا, کیونکہ اکیلے تو یہ جا نہیں سکتے. اگر یہ لیڈر ہوں, کاش یہ لیڈر ہوتے, اور جو جس مشکلات میں پاکستان ہے, جو ان کا تجربہ ہے زندگی کا, جو 3 بار پرائم منسٹر ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں, جو پاکستان کی انٹرنیشنل پالیٹکس یقیناً کچھ نہ کچھ تو سمجھا ہوگا, سیکھا ہوگا نا. مگر انہوں نے یہ نہیں سیکھا کہ اگر انہیں پاکستان جانا ہے تو ابھی فلائٹ پہ بیٹھیں, کل بیٹھیں, پرسوں بیٹھیں, اور اعلیٰ پھر سڈن نمودار ہیں کہ لو میں آ گیا ہوں, مجھے گرفتار کرو. اپنی ایمانداری سے بتائیے کہ نواز شریف کو کوئی عدالت پاکستان کی اب یاد کوئی جیل ہے جو کنٹینیو جیل اندر رکھ سکتی ہے؟ مگر انہیں تو ضمانت کروا کے جانے کا شوق ہے کہ ہم پہ کوئی آشنیاں نہیں چاہیے, اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی بھی یہی ہے کہ یہ اترتے ہی انہیں فارغ کر دیا جائے, پبلک انہیں تھو کرنا شروع کر دے کہ آ گئے ضمانتیں کروا کے. جب ڈیل ہو گئی پکی, معاملات طے ہو گئے, جیسے پہلے آ گئے تھے پھر آ گئے. تو میاں نواز شریف صاحب تھوڑا برین یوز کریں. اگر جانا ہے نا, اول تو انتخابات ابھی ہونے نہیں چاہیے, کیونکہ آپ ان کی پلاننگ کا حصہ بن چکے ہیں آلموسٹ. آپ کے بھائی آپ سے کروا رہے ہیں یا دوسرے لوگ کروا رہے ہیں مجھے نہیں پتا, مگر ان کی پلاننگ یہی تھی کہ وقتی طور پہ خان صاحب کو باہر لایا جائے, ان کی جو پاپولرٹی زمین پہ چلی گئی تھی اسے اوپر لایا جائے, اور آپ لوگوں کی جو پاپولرٹی بڑھ رہی تھی اسے زمین پر لایا جائے, اور جو ہی سب کچھ مکمل ہو تو آپ کی حکومت آپ سب کو فارغ کر کے آپ کو پاکستان لا کے بالکل نہلا دھلا کے فارغ کر دیا جائے. نہلا دھلا کے پاک نہیں کرنا ہے, اس بار نہلا دھلا کے فارغ کرنا ہے, آپ کو صاف کر دینا ہے کہ کہیں دکھانے کے چہرہ دکھانے کے قابل نہ رہے. کیونکہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ایک ہی بات کرتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں ان چوروں کو لیں جنہوں نے قانون کا مذاق بنایا, جنہوں نے ریاست کا مذاق بنایا, جو ایک خاندانی سیاست کرتے ہیں. حالانکہ عمران خان بھی خاندانی سیاست ہی کر رہے ہیں, ان کے اراؤنڈ کے سارے لوگ, کیونکہ اپنے بچوں کو تو لا نہیں سکتے. ان کے بچے تو نہ پاکستانی ہیں, نہ انہیں پاکستانی کلچر کا کچھ پتہ ہے, نہ وہ پاکستان سے کوئی تعلق رکھنا چاہتے ہیں. وہ تو اپنے باپ سے کبھی کبھار سالوں میں ایک دفعہ ملنے کے لیے آتے ہیں. میرے خیال میں لاسٹ 5 ایئر میں تو آئے بھی نہیں ہیں, 4 ایئر میں. تو خان صاحب تو کہنا چاہیے لاوالد ہیں آلموسٹ اس حوالے سے, کلچر کے حوالے سے. تو ان کا تو کوئی اسٹیک بلا شبہ نہیں ہے کوئی بھی. مگر آپ کے تو بچے ہیں, آپ اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں ساتھ میں, اکیلے آئیں, ان پہ جو مقدمے کہہ رہے ہیں ڈالو ہمیں جیل میں. آپ کو کوئی جیل میں 2 مہینے زیادہ نہیں رکھ سکے گا, پھر مقدمہ لڑیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے انٹیکٹ رہیں, آپ کے ساتھ چلیں, آپ کا ورکر حوصلے میں آئے, مگر یہ کہ آپ جلوس لے کے اتریں گے, ضمانتیں پہلے سے ہوئی ہوں گی, تو آپ کا ورکر آپ پہ تھو کرے گا اور یہ کہے گا کہ آپ واقعی تن آسان ہے, آپ قربانی نہیں دے سکتے. اپنی عمر تو دیکھیں, 75 سال کے تو اب ہو چلے ہوں گے.
کیا دیکھنا ہے زندگی؟ سب کچھ دیکھ لیا نا. کوئی قربانی تو دے اس ملک کے لیے, اس اسٹیٹس کو توڑنے کے لیے. ڈیل کر کے ہی آنی ہے, شرائط طے کر کے ہی آنی ہے. تو آ جائیے, آپ کی سیاسی قبر تیار ہے. آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں گفتگو کی. اللہ حافظ.